जो चीफ मिनिस्टर साहब ने ब्रीफिंग में बताया बिल्कुल सही है। हम खुश नसीब लोग हैं कि हमें इस दौर में जो वज़ीर आज़म मिले हैं वो तकरीबन 8 सब्जेक्ट्स पे PhD हैं। दुनिया का जो भी मामला उनसे बात करो कहता है घबराना नहीं, ये सब मुझे पता है। रिलीजन हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, सियासत हो, फ़लसफ़ा हो, अदब हो, मेडिसिन हो, सब मामला पे वो PhD है। इसलिए वो किसी की सुनता नहीं है। अपनी बातें और नए नए तजर्बे, आपने भैंस प्राइम मिनिस्टर हाउस से भैंसों को निकाल कर बेचने से लेकर ये जो माकड़ है, माकड़ को पोल्ट्री फार्म की फीड तक पहुंचाने के जो उन्होंने फार्मूले पेश किए, सुभान अल्लाह, क्या कहा जा सकता है। जी हाँ, अमीर बनाने का। तो इस हवाले से पहले दिन से यूं महसूस हो रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कन्फ्रंटेशन में सिंध के CM के साथ, जो CM ने तजवीज़ें पेश की वो हर दफ़ा मीटिंग में तो पता नहीं क्या होता होगा, हमें पता नहीं कि इत्फाक भी करते होंगे या लड़ते होंगे या इख्तिलाफ राय रखते होंगे, लेकिन टीवी पे जब भी उनको मौका आता है सामने टीवी पर आने का, तो हर वक्त वो CM की जो तजवीज़ थी वो रद्द करता हुआ नज़र आता था या खुद कोरोना को एक मजाक और तमस्सुक की तौर पे ले रहा था, जिस वजह से आज सूरत हाल ये है कि 1 लाख का नंबर जो है वो क्रॉस कर चुकी है। जैसे ब्राज़ील का प्रेसिडेंट ने कहा कि आओ नाचे घूमे, कोई कोरोना नहीं, कुछ नहीं, अस्पताल गया, सबको गले लगाया, बड़ा धूम धड़ाका। तो ये तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट में एक जुर्रत थी कि उसने एक बीमार को गले लगाया, लेकिन ये खुद जो है शीशे का घर बना के बैठा हुआ लोगों को कहता है कि कोई परवाह नहीं, आप शहरों में घुस जाओ और कोई लॉकडाउन नहीं, कोई किसी की ज़रूरत नहीं कंट्रोल करने की। और ये सब कुछ जो है वजीफ़े शायद वजीफ़ों से ख़त्म हो जाए या न ख़त्म हो जाए, लेकिन उनके घर में अपने वजीफ़ों का इंतज़ाम का पूरा इंतज़ाम है, इसलिए वो बेखौफ रहता है। तो अल्लाह के नाम में बड़ी ताकत है। हम भी अल्लाह के दर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम गरीबों की मदद करे। बाकी जहाँ तक कोरोना का मसला है, लॉकडाउन या ना लॉकडाउन, अभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपको WHO ने या और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा है कि 15-15 दिन आप जाएं। हम इस तजवीज़ की हिमायत करेंगे कि लॉकडाउन नाम का न होना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए, जिसमें लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो। सिर्फ मेडिसिन या मेडिकल स्टोर या इस किस्म की अस्पताल के पहुंचने के वो जो रियायत होनी चाहिए, या हफ्ते में 1-2 रोज़ वो मूवमेंट होनी चाहिए, कोई घर का राशन वगैरह कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ले सके तो ले सके, नहीं तो लॉकडाउन होना चाहिए। इससे हम काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं इस सूरत हाल पे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कोरोना, जिस तरह CM साहब ने बहुत सारे ऐलानात किए, जितने भी मैं कहता हूँ, ये तो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज होता है कि आप सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराते हैं तो वो आती है पॉजिटिव। वही आदमी को शक पड़ता है कि मेरा ये टेस्ट सही नहीं हुआ, वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ आती है नेगेटिव। अब लोगों में कन्फ्यूजन है कि किस बात को आगे लें। क्या सरकारी सतह पे जो आपको किट्स मिली हैं वो किट्स नालायक हैं, नाकाम हैं, या ऐसे फरेबी हैं, या आपका अमला जो है वो इतना ट्रेंड नहीं है कि उसको प्रॉपर ऑपरेट कर सके और नताइज दुरुस्त ले सके, या खुद सरकार ज़हनी तौर पे एक वबाल पैदा कर रही है लोगों को ज़हनी डिप्रेशन पैदा करने के लिए कि जो भी आए, जिसको भी आम तौर पे खांसी हो या ज़ुकाम फ्लू हो, आप कह दो कि ये भाई तुम तो कोरोना है, चलो क्वारंटीन में। ये पहले हम जेलों में थे तो क्वारंटीन वार्ड का हमें पता था कि वहाँ नया कैदी आता था तो उसे क्वारंटीन में रखा जाता था, क्वारंटीन कहा जाता था आम लैंग्वेज में जेल के उस वार्ड को। लेकिन अब तो क्वारंटीन चवंदा जेल में सही उन्हीं के, पर आए वही क्वारंटीन जेको
تو یعنی ٹریس کا نظام درست کیوں نہیں ہے؟ اتنے دن ہو گئے، 3 مہینے گزر چکے، آپ نے کیوں نہیں ڈی جی ایل کو کبھی سمن کیا، کیوں نہیں ڈی ایچ اوز کو سمن کیا، کیوں نہیں ایم ایس کو سمن کیا کہ وہ آئیں ان کا جواب دیں گے یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں سب اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہو رہی ہیں؟ نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ہاسپٹلز ان کوارنٹین کے حوالے سے منسوخ کی ہیں، وہاں کسی بھی طرح کوئی بھی میں آپ کو بتاؤں پیناڈول کی گولی بھی نہیں ہے۔ آپ کی پیپلز پارٹی گراس روٹڈ پارٹی عوامی پارٹی ہے، آپ اپنے ورکرز کو بولیں کہ کسی ہسپتال میں چلے جائیں۔ بدترین جو کہتے ہیں کہ جو بھی کوارنٹین ہوگا وہاں تو وہ ڈیٹول سے اس کے فرش اور اس کو پوچھی ہوگی دیواروں کھڑکیوں کے کہ یہ جراثیم پھل پھول نہ سکے، لیکن میں کہتا ہوں کہ سمپل پانی سے بھی وہ دھویا نہیں جاتا، صاف پانی سے، فنائل تو دور کی بات ہے۔ بدبودار وارڈ ہیں، کوئی آدمی رہ نہیں سکتا، اس لیے آپ کی 90% آبادی جو ہے جو انفیکٹڈ لوگ ہیں وہ گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، آپ کے وارڈز میں جانا پسند نہیں کرتے۔ تو وہاں یہ کیوں نہیں سندھ حکومت انتظام کر پا رہی ہے کہ وہاں صفائی ہو، وہاں مینجمنٹ ہو، وہاں ڈاکٹرز ذمہ وار ڈاکٹرز ہوں اور وہ ان مریضوں کو سنبھالیں اور اس طرح کا انتظام بہتر کر سکیں۔ اور باقی جو صورتحال خراب ہے وہ تو ساری دنیا میں یورپ امریکہ بھی کنٹرول نہیں کر سکی کہ آپ کے پاس وینٹیلیٹرز کی سہولت نہیں ہے، پیشنٹ زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں، وہ نہیں سنبھالے جا سکتے۔ لیکن آٹو امیون کا جو نظام ہے اس نظام کو بہتر بنانا، صفائی کو بہتر بنانا، اور پھر جو ہاسپٹل اب کرونا گیم جو شروع ہو گئی ہے، ایک عام آدمی ہارٹ کی تکلیف میں جاتا ہے اسپتال، ڈاکٹر اٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈاکٹر آپ کی تنخواہ کھاتا ہے۔ آپ نے وارڈ بنائے NICVD پتہ نہیں کیا کیا، بلاول صاحب تو ساری دنیا میں اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم نے اتنے NICVD کھڑے کر دیے ہیں، لیکن کوئی دل کی تکلیف کا پیشنٹ جائے جس کو تھوڑی گھبراہٹ ہو اور سانس پھولتی ہے، اس کا علاج نہیں ہوگا، نکال کر پھینک دیتے ہیں کہ تم کرونا جاؤ کرونا سینٹر میں۔ عام آدمیوں کی جو بخار کی، جو عام ملیریا کی جو عام علاج ہوتا تھا سرکاری اسپتالوں میں، وہ بھی بند ہو گیا ہے۔ تو برائے مہربانی اس پہ بھی دھیان دیا جانا چاہیے کہ کرونا ٹھیک ہے، ایک سیریس بیماری ہے، وبا ہے، وہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن عام بیماری کا علاج یہ مرنے والوں، کیونکہ لوگ اتنے مرتے ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس پہلے گنتی نہیں تھی، اب ایک آدمی کی گنتی ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اس لیے پتہ پڑتا ہے کہ اس 24 گھنٹوں میں 100 لوگ مرے، اس 24 گھنٹوں میں 1000 مرے، فلانا مرے، 3 مہینوں میں 10,000 مرے، یہ ہم گنتی کاؤنٹنگ شروع کی ہے، اس لیے ہمیں پتہ پڑتا ہے لوگ، نہیں تو لوگ اس سے بھی زیادہ مرتے ہوں گے اور مر رہے ہوں گے، جو ہمارے کاؤنٹ میں آ گئے وہ ہم نے کرونا میں بتا دیا۔ تو یہ تھوڑے سسٹم کے فلاز ہیں، ان فلاز کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی جہاں تک آپ عوام کے حق میں، اس وبا کو فیس کرنے کے حق میں جو بھی مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے گا، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 ہے آپ کی NFC ایوارڈ۔ ہم کیونکہ پاکستان کو ایک وفاقی، جمہوری اور پارلیمانی نظام کے تحت چلانے کے حق میں ہے۔ پاکستان میں کوئی یونٹری فارم آف گورنمنٹ نہیں چل سکے گی، مارشل لائن کتنی لگی نہیں چل سکی، اور صدارتی نظام آئے وہ نہیں چل سکے۔ تو یہ تینوں نظام ناکارہ ہیں۔ پاکستان ایک کثیر القومی ملک ہے، کثیر القومی ملک ہونے کے ناطے، اور کثیر القومی صرف ملک نہیں ہے لیکن یہ بنائی کثیر الاقوام کی بنیاد پہ، ان کی رائے کے مشورے کی بنیاد پہ بنا ہے پاکستان کبھی بھی ایک فطری نیچرل اسٹیٹ نہیں تھی، قوموں نے بیٹھ کے اس ملک کو تشکیل دیا تھا۔ 1940 کا ریزولوشن ایک اس کا آؤٹ لائن ہے، لیکن اگر آپ اس کے تحت اس پاکستان کو وفاقی پارلیمانی جمہوری بنیاد پہ نہیں چلائیں گے تو آدھا پاکستان آپ کھو چکے، اور دوسرا پاکستان کھونے کے لیے روزانہ آپ کو وہ بھیانک خواب دیکھتے ہیں۔ جو بھی حکمران ہیں
جو پاکستان کے سپہ سالار بنے بیٹھے ہیں، ان کو روز یہ خواب نظر آتے ہیں کہ پاکستان کا کیا ہوگا، پھر ہمیں تقریر میں بتاتے ہیں کہ بڑے خطرناک حالات ہیں، 5 سال چلے، 10 سال چلے، بڑی بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے بھی پاکستان انہی لوگوں نے توڑا تھا جو وفاق میں بیٹھے تھے، حکمران تھے۔ اب سارے ڈی کلاسیفائڈ پیپرز آ گئے، امریکہ سے لے کر ساری دنیا کے ڈی کلاسیفائڈ پیپرز آ گئے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کو، اس پاکستان کو بنگلہ دیش کس نے بنایا۔ تو اس پاکستان کو کامیابی سے چلانے کے لیے، ابھی کہتے ہیں فیلڈ اسٹیٹ ہے، ہم کہتے ہیں کیوں فیلڈ اسٹیٹ ہے؟ اس پاکستان کو کامیابی سے چلانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو اس کی اکائیاں ہیں، جو اس کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، جو اس کی خالق قومیں ہیں، ہم پاکستان کے خالق ہیں۔ سندھی، بلوچ اس زمانے میں نہیں تھے، بنگالیز تھے خالقین میں، پنجابی بھی اس زمانے میں نہیں تھا، وہ یونٹس پارٹی کی قیادت میں کام کرتے تھے۔ تو ہم جو خالقین ہیں، ان خالقوں کو پاکستان کے حقیقی پورے معنی مفہوم کے ساتھ مکمل آزادی اختیار منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ لوگوں کو اس بنیادی حق سے محروم کریں گے، معاف کرنا میری اردو کمزور ہے، ریگولر نہیں بولتا، اس لیے تھوڑی گڑبڑ ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں۔ تو جب تک ان خالق قوموں کو اپنی مکمل آزادی اختیار کے ساتھ پاکستان کا شراکت کار نہیں سمجھا جائے گا، تب تک یہ پاکستان کبھی بھی کامیاب ریاست کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھا سکے گا۔ اس کے لیے NFC ایوارڈ کے حوالے سے ہمارا تو نقطہ نظر یہ تھا اور ہے کہ سارا جو صوبوں کے اپنے وسائل ہیں، معدنی وسائل ہیں، اوور دا سوائل ہیں، انڈر دا سوائل ہیں، جو بھی وسائل ہیں، ٹیکسز ہیں، وہ صوبے کلیکٹ کریں، صوبوں کو اختیار ہونا چاہیے، وہ کلیکٹ کریں، پھر وفاق اپنی ضروریات صوبوں کو بتائے کہ بھئی آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں، ہمیں وفاق کو چلانے کے لیے، فوج کو چلانے کے لیے، قرضہ جات ادا کرنے کے لیے اور کوئی نظم نسق انتظام چلانے کے لیے ہمیں اتنے پیسے چاہیے، ہم سندھ سے اتنا % لیتے ہیں، بلوچستان پشتونخوا سے اتنا لیں گے، پنجاب سے اتنا لیں گے، ہم رضامند ہوں گے دینے کے لیے، اپنا پورا حصہ ادا کرنے کے لیے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ پیسے جمع کریں، آپ پیسے جمع کریں، ایک طے شدہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو آپ نے آئینی ادارے بنائے، میں نے نہیں بنائے، ہمیں 73 کے آئین پہ سینکڑوں اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ملک کا چلتا ہوا آئین ہے تو ہم اس کو نہ صرف مانتے ہیں لیکن احترام بھی کرتے ہیں اس کا۔ تو اس حوالے سے آپ نے CCI بنائی ہے، آپ نے NFC ایوارڈ بنائی ہے، یہ ضروری ہے کہ جو NFC ایوارڈ میں طے ہے وہ طے شدہ رقم جو ہے وہ صوبوں کو منتقل ہو۔ آپ کو دوسرے اخراجات میں کمی کرنے کے لیے سوچنا چاہیے جو زیادہ ملک پہ بوجھ ہے۔ تو لیکن میں چیف منسٹر صاحب سے مخاطب ضرور ہونا چاہتا ہوں، اور نثار کھوڑو صاحب پیپلز پارٹی کے صدر سے، ہم آپ کے NFC ایوارڈ کے لڑے، NFC ایوارڈ وفاق سے آپ کو لے کر دیں اور زیادہ بڑھوانے کی جدوجہد میں آپ کے ساتھ ہم پیٹھ پہ لاٹھیں کھائیں، لیکن کیا یہ میرے بچوں کا حق نہیں ہے کہ اسپتال میں ان کو دوائی ملے؟ کیوں نہیں ملتی؟ ایک بچے کو کتا کاٹتا ہے، اس کو ویکسین نہیں ملتی، کیوں نہیں ملتی؟ پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، تھر میں بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، کیوں مر رہے ہیں؟ تو جب ہم آپ کی اس جنگ میں مشترکہ ہیں، ہم نے آپ اپنا اعتماد اور امانت آپ کے حوالے کی ہے، تو آپ اس میں خیانت نہ کریں۔ آپ امانت دار کے طور پہ وہ سارے وسائل جو ہیں لوگوں کی فلاح بہبود پہ، ان کی تعمیر ترقی پہ خرچ کریں، تو صرف ڈاکٹر قادر مکسی نہیں، یہ ساری جماعت سندھ کا بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ عمران خان کون ہوتا ہے یا وفاق کون ہوتا ہے کہ صوبوں سے اگر پاکستان چلانا ہے تو ان کو صوبوں کے احساسات کا اندازہ کرنا پڑے گا،
ان کی حجتیں اور ضرورتیں پوری کرنی پڑیں گی۔ بچوں کو نوکری نہیں ہے، بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ایک آپ دیکھ لیں کرپشن سندھ میں کتنی انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے۔ آپ ٹریجری میں چلے جائیں، مراد علی شاہ کیونکہ فینانس کے منسٹر ہیں، ایک چپراسی کو لیں، کلرک کو ماڈل کے طور پر لیں، وہ 10 کروڑ کے بنگلے میں رہتا ہے۔ ایک ٹریجری آفیسر ہے، اس کے دبئی میں اکاؤنٹ ہے، لندن میں اکاؤنٹ ہے، کوئی پوچھتا ہے بھائی تمہاری تنخواہ 40,000 50,000 1 لاکھ تم نے کہاں سے اربوں روپے دیے، کہاں سے لائے ہو؟ یہاں ہسپتال کا جو ایم ایس ہے وہ 10 کروڑ کا ٹھیکہ لے کر آ کر اسپتال کا ایم ایس بنتا ہے۔ باقی ایریگیشن روڈز وغیرہ یہ تو آپ دیکھیں بادشاہی کیا بادشاہی چلتی ہے۔ برائے مہربانی ان چیزوں پہ پیپلز پارٹی نے 24 سال سندھ پہ حکمرانی کی ہے، بہت کما لیا، بہت کما لیا۔ اب سندھ کی فلاح بہبود تعمیر ترقی کے لیے کام کریں۔ ساری سندھ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ NFC ایوارڈ کی لڑائی میں ہم آپ سے شاید پہلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ آ جائیں 18 ترمیم، ہم کسی طور پہ ریورس نہیں کرنے کے حق میں نہیں ہیں کہ کوئی سے امینڈ کرے۔ بہت مشکل سے بھٹو صاحب کا وعدہ تھا، بھٹو صاحب کا وعدہ تھا کہ 10 سال کے بعد صوبائی خود مختاری آئے گی، 73 کے آئین کو امینڈ کریں گے صوبوں کے حقوق کے تناظر میں، لیکن مارشل آ گئی، نہیں ہو سکا۔ بہت بڑی قربانی کے بعد، بے نظیر صاحبہ جیسے لیڈر گنوانے کے بعد، ہزاروں بچے خودکش بموں میں مرنے کے بعد، کوڑے کھانے کے بعد، آج ایسی صورتحال پیدا ہوئی ملک میں کہ ملک کی ساری بڑی جمہوری پارٹیاں اس بات پہ متفق ہو گئیں کہ آئیے آئین کو عوام کے حق میں اور قوموں کے حق میں ترمیم کرتے ہیں، جس میں ساری جمہوری پارٹیوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ بلوچستان کی پارٹیوں نے، پشتونخوا کی پارٹیوں نے، سندھ کی پارٹیوں نے، پنجاب کی پارٹیوں نے، سب نے مشترکہ طور پہ یہ جو ایک تانا ہو رہا تھا کہ پنجاب سارا مال کھا جاتا ہے اور پنجاب اس جمہوری ہلچل میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو مسلم لیگ نواز جو تھی انہوں نے اپنا کردار ادا کر کے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے جمہوری ہلچل میں لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ترمیم آئی، بہت ساری چیزیں رہ گئیں، بہت ساری چیزیں رہ گئیں، اس لیے ہم آج کہہ رہے ہیں نا، راہ چلتے ہوئے 17 لاکھ لوگوں نے لکھا کہ سندھ میں ڈومیسائل اور PAC غیر سندھیوں کو نہ دیا جائے، جو انلیگل امیگرینٹس ہیں یا جو امیگرینٹس ہیں جو روزگار کے لیے آئیں ان کو مستقل شہری نہ کیا جائے۔ یہ نسلی لسانی قبضہ گیری اس لیے ہے سندھ میں کہ ہر کوئی نسلی اور لسانی بنیادوں پہ اپنے اپنے گروپ بنا کے اپنی سیاسی اکثریت اور حق میں چاہتا ہے سندھ پر، اس لیے یہ ساری صورتحال کھڑی ہوئی ہے۔ تو ہم اس کے اور حق میں ہیں، پروونسز کے حق میں، آٹونامی منتقل کرنے کے اور حق میں، کہ 18 ترمیم میں اور زیادہ ایسی ترمیم آئے کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیار منتقل ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ منتقل کریں۔ لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ پیپلز پارٹی ہمارے احساسات کو بھڑکانے کے لیے واقعی بات کر رہی ہے یا واقعی عمران خان اس معاملے میں سنجیدہ ہے۔ اگر عمران خان واقعی سنجیدہ ہے تو عمران خان کو تو آئینی رستہ اختیار کرنا پڑے گا، 2/3 میجارٹی اسمبلی میں، جس کی حکومت خود محتاج ہے، 2-4 ووٹوں پہ کھڑی ہے، جس کی حکومت خود محتاج ہے۔ جبھی بھی اسلام آباد نے چاہا، پنڈی نے چاہا، 2 ووٹ آگے پیچھے کیے تو اس کی حکومت ڈھیر ہو جائے گی، تو وہ کہاں سے 2/3 میجارٹی لائے گی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، کہ آئینی ترمیم لا سکے؟ وہ کہاں سے سینیٹ میں 2/3 میجارٹی لائے گی کہ آئینی ترمیم آئے اور 18ویں ترمیم ختم ہو جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ہوشیار ضرور ہونا چاہیے، ہوشیار ضرور ہونا چاہیے۔ یہ بدبخت لوگ کبھی کبھی آرڈیننس کا سہارا بھی لے کر آ جاتے ہیں میدان میں، تو ہمیں ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی حرکت ہو جو صوبوں کے حقوق پہ ڈاکہ زنی ہو، ہمیں اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے۔ لیکن ہم آپ کے پاس انتظامی اختیارات آپ کے لیے کیوں مانگیں CM صاحب، جب آپ میرے وطن کا تحفظ نہیں کر سکتے؟ آپ بحریہ کو 16,000 ایکڑ زمین بغیر پوچھے دے دیتے ہیں، آپ DHA کو 25,000 ایکڑ زمین دے دیتے ہیں، آپ ذوالفقار آباد جیسے پروجیکٹس کو یہاں بناتے ہیں
آپ جھوٹے ڈومیسائل نہیں روک سکتے، تو پھر ہم آپ کے لیے، آپ ہمارا پکا قلعہ کو ایک تاریخی وہ حیثیت نہیں بحال کر سکتے، آپ ہمارے جو کھیرتھر ہل کو بحال نہیں کر سکتے، تو ہم ایسے اختیارات کیوں آپ کے لیے مانگے؟ آپ بھی تو ہمارا بھروسہ کچھ بڑھائے نا میرے بھائی، آپ کے بھی ذمہ ہے کہ آپ کو اتنا سارے اختیار، اتنی حکومت، اتنی بادشاہی، آپ سفید اور کالے کے آپ لوگ مالک ہیں سندھ میں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، ان چیلنج ہیں آپ، 12 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل آپ ہمارے وطن کا تحفظ نہیں کریں گے، ہمارے روایات، ہماری رسم و رواج کا تحفظ نہیں کریں گے، اور یہ جھوٹ موٹ کی کہانیوں سے یہ اویکیو ٹرسٹ، یہ فلانا ٹرسٹ، یہ فلانی ریاست، یہ فلانا ریاست، یہ سارے تماشے ختم نہیں ہوں گے سندھ میں، تو کیسے ہم سندھی آپ کے لیے جے جےکار کریں گے؟ اس لیے میں معافی چاہتا ہوں اگر کوئی میری بات آپ کو بری لگے تو، لیکن یہ حقائق ہیں، ان حقائق کو دیکھ کر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، باقی اسٹیل مل ہے، اسٹیل مل کا ایشو جو ہے، دیکھیں پرائیویٹائزیشن آپ نے شروع کی، اب بلیم گیم شروع ہو گئی ہے، پرائیویٹائزیشن کی پالیسی پیپلز پارٹی لائی، سارا ملک پرائیویٹائز ہو گیا، بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا، آپ نے ڈی نیشنلائز کیا، ڈی نیشنلائز نہیں کیا بلکہ پرائیویٹائزیشن کر دیا، جو بڑا بڑا کھلاڑی تھا اس نے سب کچھ بیچ کے اپنے جیب میں ڈال دیا۔ اسٹیل مل ماضی کے اٹھا کے دیکھیں گے تو اسٹیل مل جو ہے وہ آپ کے بھی پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ چڑھی ہوئی ہے۔ قطاری صاحب اور گران صاحب کا ٹائم دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، شاہ صاحب نہ کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہزاروں مزدوروں کے، جیسے آپ نے کہا 38,000 ایکڑ شاید اس کی زمین ہے، یا 28,000 ایکڑ زمین ہے، مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے اسٹیل مل کو، کراچی میں، ٹھٹا میں، نہ 19,000 کا متھے ہے، 19,000 تو ہتے ہے، 18,000 کراچی جی ہے، آئی ٹھٹے جی، مکلی جی، جھمپی جی، کوائریزن جی ہے، تو اگر کوئی وفاق اگر کوئی یونٹ کرتا ہے تو وہ کارخانہ بھیجے، ہماری زمینیں کیوں بھیجے گا؟ آپ مشینیں بھیجیں، بھائی آپ کے اسٹیل مل نہیں چلتی، آپ کسی اور کو دے دیں، آپ سے نہیں چلتی، لیکن آپ ہمارے اثاثے کیوں بھیجیں گے 28,000 ایکڑ زمین؟ یہ کس نے حق دیا ہے آپ کو کہ آپ اس کارخانے کے ساتھ ہماری اتنی زمینیں بھیج دیں؟ یہ کسی بھی صورت میں ہم الاؤ نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ مشین بھیجیں۔ یہ مزدوروں کا حق ہے، مزدوروں نے 20-25 سال یہاں اپنا خون پسینہ دے کر اس ادارے کو چلایا ہے، اگر نہیں چل سکتا ناکام نہ آپ ہیں، آپ نے ریٹائرڈ جنرل یہاں چیئرمین بنا کے بٹھائیں جن کی ناکامی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے یہاں بہت برائیاں اور بہت کرپشن ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر سندھ حکومت، مجھے پتہ نہیں کہ پرائیویٹائزیشن میں حکومت کے طور پہ آپ کو بٹ دینے کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر سندھ حکومت کوئی قانونی چارہ جی ڈھونڈے اور یہ اپنے ذمہ لے تو برائے مہربانی جو آپ کے انڈر پہلے کچھ چل رہا ہے، جیسے ٹھٹا شوگر مل تھا، دادو شوگر مل تھا، نوبیرو شوگر مل تھا، تو ایسا حال پھر اس سے مل جانا کیجیے گا کہ ایسا حال نہ ہو جائے کہ اس سے مل کا بھی۔ تو اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں کہ مزدوروں کے حقوق، مزدوروں کی نوکری، مزدوروں کے بونس، مزدوروں کے بچوں کے لیے تعلیم، ہسپتال کی سہولتیں اور یہ سب آئندہ نسلوں کے لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، بڑی مہربانی۔ ہاں، کرونا پہ یہ 2 یا 3 ایسے کیس ہوئے۔ اچھا، اب میں آپ کو جو میرا میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں نے کیونکہ کافی انجینئرنگ کا اٹینڈ کیا اور پتہ کیا ہے، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کیا کیا ہے، پہلے سے پتہ کرنا ہے۔ یہ جو پی سی آر ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ پی سی آر ٹیسٹ 70 سے 80% ایکوریسی کیا۔ اس ایکوریسی میں کافی چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ وائرل